आवाज आ रही है? क्या हुआ, नेट प्रॉब्लम हो गया? साजी इसने आपकी निकाल बात दिया। आवाज हमारी बात क्लियर चल आ रही रही थी है। पूरे माहौल में ना। जी साजी आ रही अब है। तो ठीक है, बाहर चला गया था, एब्रोड एब्रोड चला गया। चलिए, उनका पता चला जिसका मैसेज सूरह माउन चल रही थी ना हमारी, उसमें फवैलुल लिल मुसल्लीन वाली बात चल रही थी, अल्लज़ीना अन सलातिहिम साहून, वो जो कि अपनी नमाजों से गाफिल हैं। तो इसमें हम पहुंचे थे वहां पर, यही था ना, सुबह वाली बाजियों के साथ बात चल रही थी ना, ये वाली रहती थी, अभी कहा था कि करेंगे जी साजी, फिर शाम जी जी वाली। यहीं से करनी, नहीं साजी हाँ, यहीं से करनी है। अच्छा पढ़ा है बेटा। अच्छा अच्छा। तो उसमें ये था कि जी, तो उसमें ये था कि नमाज का, उसके अंदर गफलत का होना या ध्यान ध्यान तवज्जो ध्यान का बट जाना, तवज्जो ध्यान सही न रहना, ये हर एक के साथ होता है, शिकायत होती है, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जी हमारी तवज्जो नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता। तो उसमें कुछ बातें अर्ज की थी। एक तो ये कहा था कि अपने ढांचे में खड़े होने में थोड़ी कमर को नहीं, कंधों को, कमर नहीं कंधों को थोड़ा झुकाएंगे तो ये बगैर अटेंशन के आप झुका नहीं सकती, कोई भी नहीं झुका सकता। वैसे नॉर्मल खड़े रहते हैं, तो जब झुकाएंगे तो इसका मतलब अब अटेंशन है, तवज्जो मौजूद है आपकी। तो तवज्जो जब तक रहेगी उस वक्त तक वो कंधे भी झुके रहेंगे, वरना नहीं होंगे। नंबर दो, जहाँ देखना है, जिस हालत में, क़याम की हालत में जहाँ देखना है वहाँ देखा जाए, सामने दाएं बाएं कौन सी चीज़ गलत रखी हुई है, गिलास टेढ़ा पड़ा हुआ है, सामने बेडशीट उठी हुई है जहाँ झाड़ू लगने वाला हुआ है, नीचे क्या है ये, नहीं तो अदब हो रहा हो ना, कर दो, ग्रीन से करूँ? हाँ, वो भी आसान ही है लेकिन मैं जहन में नहीं सकूँ। नहीं पता, आसिफ ने कौन करा दे काट दे। फिर ठहर जाए, मुझे ना वो मोहर पड़ी है उसकी, वो निकाल के देखूंगा फिर कर दूंगा। इस वक्त होना ना, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। तो एक तो निगाहों का बड़ा एक्यूरेट इस्तेमाल हो, जिसमें जिसकी ना नमाज, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, जिसकी निगाहें नमाज में काबू में आ गई तो नमाज से बाहर भी उसकी निगाहें काबू में रहेंगी। ये बड़ा अहम मसला है। जिन जिन को ये काबू हो जाता है वो फिर बेहतरीन रहते हैं। तो नमाज के अंदर निगाहें बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर रखना है। एक तो जगह हो गई क़याम की हालत में बिल्कुल सजदे की जगह पे, रुकू की हालत में दोनों पाँव के दरमियान, अत्तहियात की शक्ल में झोली में। तो ये दाएं बाएं जो नजरें होती हैं ये बड़ा काम खराब करती हैं, इंसान की तवज्जो हटाती हैं। तो अटेंशन के बगैर, तवज्जो के बगैर आप अपना आगे अल्लाह भला करे, अटेंशन के बगैर जो है वो निगाहों को भी मुतवज्जे नहीं कर सकते। तो जब निगाहें अपनी जगह पे होंगी तो ये कुछ ना कुछ तवज्जो हासिल हो जाएगी। अगला अगला ये है कि अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। सूरह फातिहा है, सूरत है, हद है, और भी चीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, नखेड़ नखेड़ के तवज्जो के साथ, तेज तेज ना पढ़ना, और इस तरह उसके मानी पर गौर करना। तो लिहाजा ज़रूरी है मानी आते हों, तर्जमा आता हो, तहियातुलिल्लाह क्या मतलब क्या है, सूरह फातिहा का मतलब क्या है, जो सूरतें पढ़ रही हैं कम अज़ कम उन्हीं का मतलब हम देख लें अच्छी तरह से, तो उससे भी तवज्जो इंशाअल्लाह मौजूद रहेगी। इसी तरह आपको बताया था कि वो सजदे की हालत में शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह ने लिखा है कि दोनों हाथों की उंगलियां जब आप हाथ रखते हैं ना ज़मीन के ऊपर, बिछाते हैं सजदे की हालत में, तो हाथ की हथेली जब आप रखते हैं, वालेकुम सलाम, तो फिर आप बता दीजिए। जी ठीक 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 है जी, जो भी आए हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जी बस मौलाना यूसुफ साहब थे वो तो उनके बारे में।
باقی میں مسلسل خان کے رابطے میں پھر سے پرسنل یہ تو مولانا یوسف خان صاحب تھے جی، وہ آپ نے ایک دو باتیں فرمائی تھی تو وہ کر رہے تھے وہ بتا دی انہوں نے. وہ دوسرا ہمارا ایک ٹیکس کا آیا ہوا معاملہ جوہل ٹاؤن کا جی، وہ کئی سال سے وہ پلس ہو کے آتا ہے. وہ مولانا میرے اسکول کیا تھا جی، وہ میں نے وکیل صاحب سے مشورہ کر کے ان کو بھجوایا ہے. وہ معاف ہو سکتا ہے، وہ آئندہ کے لیے بھی نہیں لگے گا. تو وہ مولانا یہ سب کہہ رہے تھے میں پڑھ کے آپ کو بھجواتا ہوں. اس راج صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا صبح، تو میں نے کہا جی وہ آپ ان کو کہہ دیں دوبارہ ٹیپا والے وہ کہتے میں کیا کیا بتاتا ہوں آپ آتے ہیں تو معافی آپ کی دوبارہ میں کل سردار صاحب کے نمائندے سے ملی ہوئی تھی کراچی بار زبیر صاحب کے مشورے سے. انہوں نے کہا کہ اس چلا ہے اب تو آپ آج بات کر لیں سردار صاحب کے جو سیکٹری ہیں اقبال محسن زبیر نے کہا اتنا کچھ کروں گا سارے کام. اچھا جی، تو سجدے کی حالت میں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کر کے یعنی آپس میں ملا کر، مطلب ہاتھ رکھا نا اپنے دایاں ہاتھ زمین پر بچھایا رکھا، ہتھیلی رکھی، تو انگلیاں اپنی حیت پر نہ ہو. کہ عام طور پر ہم توجہ نہیں کرتے، کسی میں زیادہ گیپ ہوتا ہے، کسی میں اگر آدھی انچی کا گیپ ہے انگلیوں کے درمیان، کسی میں پونی انچی کا، اس طرح گیپ کر کے رکھتے ہیں نا. کئی فمتفق یعنی جیسے آیا بس ویسے رکھ دیا، حالانکہ ایسا نہ ہو. بالکل جوڑ کے ایکوریٹ جوڑ کے رکھیں کہ سیدھی انگلیاں سیدھی کعبۃ اللہ کی طرف ہوں، قبلے کی جانب ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، یہ کر کے دیکھیے گا. ابھی ظہر آئے گی، اثر آئے گی، یا جن کے ہاں جو نمازیں آئیں گی تو یہ کر کے دیکھیں تو گویا کہ ایسے ہوتا ہے جیسے لگام کسی نے کھینچ دی ہو نا، کسی نے لگام کھینچ دی ہو کہ دل کی لگام گویا کہ ان انگلیوں میں ہے. تو اصل میں اللہ کے ہر حکم، ہر سنت کے پیچھے بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار، ایک نہیں، 2 10 8 10 20 نہیں، بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو انہی میں سے آپ یہ کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ ایسے جیسی نے کھینچ دیا ہو، لگام کھینچ دی ہو، اور انسان بالکل متوجہ ہو جاتا ہے نماز کے اندر. تو جس کو یہ توفیق مل جائے، مجھے بھی توفیق مل جائے، آپ کو بھی مل جائے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے ہماری بہتر ہو، خیالات کم سے کم ہوں، دائیں بائیں کی چیزوں کو کم سے کم سوچیں، کم سے کم دیکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے عملی طور پر. اگر سب کچھ پڑھ لیا ہم نے، 6 سال پڑھ لیا، 8 سال پڑھ لیا، پڑھا بھی دیا، سالہ سال 20 سال 50 سال پڑھایا، لیکن نماز پر توجہ نہ دی، میں نے بھی شامل اس میں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب اگر اس میں توجہ نہ دی تو نماز درست نہ ہوئی ہماری تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، یاد رکھیے گا. تو اس لیے نماز بہت بنیادی چیز ہے. جی ہاں، ہر رکن میں اس میں بتایا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اپنی کتاب میں اصلاح خطبہ بیان کے دوران میں نے پڑھا، اس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر رکن میں ایک مرتبہ توجہ کر لیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، ہے نا. ہر رکن میں، یعنی رکو ایک رکن ہے، قیام ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، اس طرح ہر چیز ایک ایک رکن ہے. تو ہر رکن میں ایک ایک مرتبہ اس بات کی طرف کر لیں، دل میں یہ بات سوچ لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حدیث میں تو آتا نا کہ اصل تو یہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی مخاطب میں اور آپ، اصل تو یہ ہے. جب وہ حدیث جبرائیل میں بتایا تھا، حدیث جبرائیل میں آتا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں ایک انسانی شکل میں آئے تھے. لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس میں مختلف سوالات کیے تھے، دراصل صحابہ کرام کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخر میں فرمایا بھی ہے، اس حدیث کے آخر میں، کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس میں یہی آتا ہے کہ آتا نا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس بات کا یقین کر لے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو، بہت کم کیفیت حاصل ہوتی ہے، تو پھر اس بات کو تو یقین کر لیں کہ فإنہ یراک، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب انسان کو یقین ہو کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان تو وہ اس کی جس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے ویسے کر رہا ہوتا ہے. ادھر آپ دائیں بائیں دیکھیں، اپنی کام والی سے آپ نے کہا جی اس کو ذرا اچھی طرح رگڑ کے کرو، اس کو ٹائلز کو درمیان میں جو فنگس لگی ہوئی اچھی طرح صاف کرو، جھاڑو پھیرو.
آپ کی نظر ادھر ہو ہی نہیں، اس نے چھوڑ دیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے؟ ہر گھر میں مسئلہ ہے، ہمارے گھر تو مسئلہ ہے ہی ہے. اماں جان ہماری بہت زیادہ اس کا اہتمام کرواتی ہیں، لیکن بس ادھر ہوئی نظر ادھر ہوئی تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. تو جو کیا ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل محاورہ ہے نا، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. تو گویا کہ آپ کی آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہیں نماز میں تو پہاڑ کا پہاڑ اوجل ہو جائے گا اور بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے نماز کی طرف توجہ ہونا. اور اللہ اکبر سے کہہ کر والناس سلام پھیرنے تک پھر کیا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ آئے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جس کو نصیب ہو جائے وہ قسمت والا ہے، قسمت والی ہے وہ. تو یعنی بالکل کوئی کچھ بھی نہ ہے تو خیالات کا لانا اور پھر اس کو چلانا یہ نہیں کرنا چاہیے. خیالات آتے ہیں ہر ایک، کوئی نہ کوئی ایسا نہیں جس کو خیالات نہ آتے ہیں، یاد رکھیے گا. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو خیالات نہ آئیں، اور یہ خیالات آئیں گے، خیالات تو آئیں گے، لیکن ان کو چلائے نہیں انسان. اپنی توجہ چھٹک دے اور توجہ کر دے کہ میں جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کیفیت بنتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک واقعہ رات کو کوئی شاید سنایا تھا، آپ خود نہیں سنایا نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والا؟ ہاں صبح صبح تو نہیں سنایا ابھی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جو صبح صبح شام کے کٹے ہوں ان میں یاد نہیں رہتا کون سی بات کہاں پر کی ہے، کون سی کہاں نہیں کی. اچھا، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں دو بھائی تھے، دو سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ جو واقعہ ہے دو بھائیوں کا ہے. ایک کا نام محمد الغزالی ہے، دوسرے کا نام احمد الغزالی ہے. تو یہ مرحلے محمد جو مشہور ہیں وہ محمد الغزالی ہیں، محمد الغزالی. اور جو غیر مشہور ہیں، غیر معروف، وہ ہیں احمد الغزالی، غالباً یہ ہے. تو یہ جو محمد الغزالی تھے یہ امام بھی تھے اپنی مسجد کے، وہاں محلے کی مسجد میں امام پاک بھی تھے ماشاءاللہ. تو لیکن ان کے جو بھائی تھے احمد الغزالی، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بڑا اللہ والے تھے، بڑے ولی آدمی تھے. تو لوگ چھ مغیاں کرتے تھے، دیکھو جی بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کوئی مسئلہ ضرور ہے، خدا نخواستہ کوئی پاکی نپاکی کا یا اور کوئی ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بھائی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنا ہو کر وہ نماز نہ پڑھے، تو لوگ باتیں تو کریں گے ہی. تو انہوں نے کیا کیا، اماں جان کو شکایت کی، امی ماشاءاللہ حیات تھی، ان کو شکایت لگائی کہ دیکھیں جی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ باتیں کرتے ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا میرے لیے. امی نے بلا لیا، لین حاضر کر لیا، آ جاؤ بھائی کلاس ہو گیا تمہاری. کہا لین لگا، ان کو لے کر آئے اور پوچھا ہاں بھائی کیوں نہیں کرتے. تو وہ ایسے اللہ کا ولی تھے، کشف تو تھا. انہوں نے کہا کہ یہ نماز کے دوران بھی مسائل سوچتا رہتا ہے، فقہ کے مسائل، نماز کے دوران بھی فقہ کے مسائل سوچتا رہتا ہے. یعنی یہ بلکہ یوں کہا، اس پہ تو یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ حیض و نفاس کے مسائل سوچتا رہتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے. تو اس قسم کے مسائل جو ہے نا یہ کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ اس کا نماز کی طرف دھیان ہوتا ہی نہیں ہے، نماز کی طرف دھیان ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو یہ وجہ بیان کی انہوں نے، اللہ بھلا کرے، احمد الغزالی نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی. اب بظاہر تو یہ بات زبردست قسم کی، کتنے بڑے ولی تھے کہ دل کی طرف دھیان کیسا گیا کہ دل کی طرف دیکھا تو وہ جو ہے نا ان کو وہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے. اب یہ ان کی بزرگی ہوئی نا، اماں جان تو بڑی خوش ہوتی ہیں، اماں جان کہتی ہیں واہ واہ میرا بیٹا اتنا ولی آدمی ہے کہ اس کو جو ہے نا اتنی توجہ دھیان ہو گیا کہ یہ لوگوں کے دل بھی پڑھ لیتا ہے نا. تو اب یہ بڑی بڑی بزرگی کی بات ہے. لیکن اب چونکہ ان کو بتائیں جی باجی آپ کا کیمرہ آن ہے، باجی نسیم کیمرہ آن ہے، کیمرہ بند کریں. جو دوسری کوئی اور نہیں ہے ہوسٹ وغیرہ، وہ ہوسٹ کوئی نہیں بنی ہوئی. چلو اچھا. تو اب کیا ہے کہ وہ بھی آخر غزالی کی والدہ ہی تھی، والدہ تھی ماشاءاللہ، دونوں بھائیوں کی والدہ اللہ والی تھی. انہوں نے ان کے جنہوں نے کہا نا میں اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ اس کے دل اس پر دھیان متوجہ ہوتا ہے، انہوں نے فوراً ان کا کان پکڑ لیا، ان کا کان پکڑ لیا، بجائے اس کے کہ شاباشی دیتے، شاباشی نہیں دی، بلکہ کہا کہ تو بھی نماز کے دوران غیر اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے،
کہ تجھے تو چاہیے تھا کہ نماز کے دوران اپنا دھیان توجہ اللہ کی طرف کرتا اور اللہ ہی کی طرف رکھتا کہ جس کے آگے کھڑا ہوا ہے شہنشاہ کے آگے، لیکن تم بھی جو ہے وہ مخلوق کو ہی دیکھ رہے ہو، وہ بھی مخلوق میں بھی امام کے دل کو، تو یہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو مجھے افسوس ہوا، تمہاری اس بات پر بھی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو لہذا اس لحاظ سے توجہ دھیان رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنی توجہ ہو جائے، جتنی زیادہ ہو جائے اتنی کم ہے، اور ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو ہماری توجہ دھیان والی، اور اس کا آسان سہل حضرت شیخ الاسلام صدام خاتون نے ذکر کیا کہ ہر رکن میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہم یہ سوچ لیں، یا 3 مرتبہ کر لیں تو بہت اچھا، رکوع میں سجدے میں قیام میں قعدے میں، کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جی، اس کے لیے محنت ہے، جو محنت کر لے گا پک جائے گا، پھر چاہے 6 سال پڑھے نہ پڑھے، 8 سال پڑھے نہ پڑھے، 50 سال بخاری پڑھائے نہ پڑھائے، نماز ٹھیک ہو گئی تو بہت کام کی چیز، اور اگر یہ سارے کام کرتے رہے نماز ٹھیک نہ ہوئی کیا بنے گا؟ الذین ہم یراؤون، جس کی نماز بن گئی وہ جو اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دے گا، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی اس کو، الذین ہم یراؤون، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا یہ نہیں ہوگا پھر۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ عام ضرورت کی چیزیں نہ دینا، عام ضرورت کی چیزیں جس طرف کوئی اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگوں کی بھی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو ہر وقت مانگنے کی عادت ہوتی ہے، اور مانگ کر پھر چیز درست حالت میں نہیں دیتے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کا ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، اس نے جو ہے نا آدھی کر کے دے دی، اس نے اس کو خراب کر دیا، اس میں جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ چیز ہی خراب کر کے دے دی، تو پھر بڑا دل دکھتا ہے، یار یہ کیا اس نے ایسے کیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، لیکن اس کی وجہ سے ہم اس وعید میں نہ آ جائیں کہ عام استعمال کی چیزیں جن کی طرف زیادہ توجہ دھیان اس کو چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دینا چاہیے، کہ انسان کی بخل کا یہ انتہائی درجہ ہے، انتہائی درجہ ہے کہ عام استعمال کی چیزیں جو وافر مقدار میں ہوتی ہیں، جن کے استعمال سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی انسان نہ دے، دینا چاہیے۔ تو انسان کسی کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، آتا ہے نا کہ کسی کے یہاں مہرے پڑی ہیں، مہرے نکالے یہاں سے نیچے، مہروں کا پیکٹ نکالے، کہ کسی کے بد اخلاقی وجہ سے اپنا اخلاق خراب نہ کرے، اگر وہ کوئی ایسے کیس ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں، بالکل نیچے پڑا ہوگا نیچے خانے میں، تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے ہمیں جو ہے نا وہ دینا چاہیے چیزیں، تاکہ یہ اجر و ثواب ہم جو ہے نا نہ کھو بیٹھیں، اس اجر و ثواب سے اپنے آپ کو نہ محروم کریں، تو یہ دیتا رہا کریں۔ ہم تو بس سمجھ لیں کچن کی چیزیں ہیں یا بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی طرف یہ ہے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔